बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खंडर, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 8। मैं अब उसकी दहशत में आने वाला कब था, अलबत्ता उसे यहाँ देखकर मुझे तशवीश जरूर होने लगी थी। वो चंद कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं मुख्तात होकर खड़ा हो गया। मेरी रगों में खून सनसनाने लगा। मैंने अपनी नजरें उसके यकचशम चेहरे पर मरकूज कर रखी थी। मूर्ख, अब भी समय है, मेरे रास्ते से हट जा वरना मैं तुझे रसा करके रख दूंगा। वो गराकर बड़े ही गुस्से से मुझसे बोला, मैं तुम्हारी इन पुरानी और बेकार की गीदड़ बपकियों में आने वाला नहीं हूँ शैतान। मैंने निडर होकर मुस्तहकिम लहजे में उसे ललकारते हुए कहा, अनकरीब तू मेरे खातू जहन्नम वासिल होने वाला है। वो तागूती कहकहा लगाते हुए बोला, तेरा ये ख्वाब कभी पूरा ना होगा। मैं अब तुझसे दूसरी किस्म की लड़ाई लड़ूंगा कि तेरे अपने लोग तेरा जीना दोबर कर देंगे, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान की रूह को काबू में कर लिया है जो तेरे खून की प्यासी है। मैं इस खबीस शैतान की बात पर परेशान हो गया। रानी को तू भूल गया? दूसरे ही लम्हे उसने पुरअसरार लहजे में कहा। मैं चौंक पड़ा। मेरा दिल रानी के जिक्र पर एकदम धड़का। कहीं इसने रानी को तो अगवा नहीं किया था? मगर रानी को तो अगवा हुए महीने से ऊपर का अरसा बीत चुका था, जबकि जिगदोश तू अभी यहाँ जाहिर हुआ था और वो भी मेरे साथ ही। मैंने सोचा, डाल दिया ना मैंने तुझे चिंता में। वो मकराना मुस्कुराहट से बोला। मेरी उलझी हुई पुरसोच खामोशी को उस जलील ने मेरे तफक्कर पर महमूल किया था। मैंने जरा खामोशी के बाद फिर पूछा, रानी को तूने गायब किए हुए 1-1.5 घंटा हो चुका है और तुम? हाँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ है और किन लोगों के कब्जे में है, वो बोला और बात जारी रखते हुए मजीद बोला, और मैं जब चाहूँ उसे बराम करके एक बार फिर अपनी शतुंगरी बना सकता हूँ। वो किन लोगों के कब्जे में है? मैंने किसी ख्याल के तख्त पूछा। वो चौधरी नियाज चौधरी परवेज के रोजाना इंसानियत सोच तशद्दुद को सह रही है और अब मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसे उन दोनों भाइयों के हवसनाक चुंगल से छुड़ाऊंगा, फिर उसे अपनी ताबे बनाऊंगा, जगदोश ने फतेहाना अंदाज में कहा, और मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि बेचारी रानी उन्हीं दोनों चौधरी भाइयों के कब्जे में है और रोजाना उसकी बर्बरियत और खवस का निशाना बनती थी। ये सुनकर मेरा दिलो दिमाग तैशनाक आंधियों की जिद में आ गया। ताहम मैंने अपनी जल्दी सुलगती कैफियत पर काबू पाते हुए जगदोश से पूछा, रानी को उन दोनों खबीस भाइयों ने किधर कैद कर रखा है? धीरज बालक धीरज, तू उनका मुकाबला नहीं कर सकता, वो बोला। देखो, अगर तू मुझसे एक सौदा कर ले तो रानी को जिंदा सलामत मैं तेरे सामने पेश करूंगा और उन दोनों चौधरी भाइयों को भी ऐसा मजा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी वो तुझसे पनाह मांगते फिरेंगे। कैसा सौदा, बता मुझे? मैंने घूर कर पूछा। तू मेरे और सोहनी के रास्ते से हट जा, उसने कहा और मैं गैस आलूद लहजे में बोला, हरगिज नहीं। अगर तूने सोनी की तरफ दोबारा आंख उठाकर देखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बात पर बेहंगम सा कहकहा लगाते हुए बोला, बालिक, तू मेरा बाल भी बीका कर सकता तो मेरा रास्ता तू खोटा कर सकता है, मगर मुझे फना करके घाट नहीं उतार सकता। मैं उसकी गलत फहमी दूर करते हुए जहरीली मुस्कुराहट से बोला, ए खबीस शैतान, तू चेला राम का खशर भूल गया जिसे हमने जलाकर खाकस्तर कर डाला था। मैं अच्छी तरह तेरी मौत का भी राज जान गया हूँ। आग, जलती सुलगती आग, यही तुझे खला कर सकती है। मेरी बात पर जगदोश जरा परेशान हुआ। उसके चेहरे के बदलते हुए तासरात से अब मुझे भी इस बात का पूरा यकीन होने लगा था कि ये शैतान भी आग ही के जरिए नीस्तो नाबूद हो सकता था, क्योंकि जब ठाकुर दयार सिंह ने मेरे जरिए चेला राम के दास गुरून को पकड़ा था तो गुरून ने अपने घुरू गंटरार चेला राम के बारे में ये राज बताया था कि सिवाय आग के इस शैतान साहिर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा फिर बाद में मुझे भी ये इतराक हुआ था कि चेला राम की तरह जगदोश भी सिर्फ एक ही तरीके से खलाक हो सकता था और ये तरीका आग था। किसी तरह अगर मैं जगदोश को भी चेला राम की तरह आग में झोंक देता तो यकीनन इस खबीस का भी चेला राम की तरह खशर हो सकता था।
مگر مجھے ایسے موقع کی تلاش تھی۔ تو میرے لیے اب خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اچانک جگدوش نے اپنی پیشانی پر لگی اکلوتی خوفناک آنکھ سے گھورتے ہوئے کہا، اور تیرا بندوبست بھی اب مجھے ترنت کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ مجھے پہلی بار مسرت کا احساس ہوا تھا۔ جگدوش کی اس خوفزدہ سی دھمکی نے میرے اس یقین کو مزید پختہ کر دیا کہ وہ آگ سے ڈرتا تھا، اور آگ ہی تھی جو اس خبیث ساحر کو خلا کر سکتی تھی۔ میں ذرا مطمئن سا ہونے لگا، مگر رانی والی بات نے مجھے اداس کر ڈالا تھا۔ وہ بیچاری اپنی نادانی کے باعث ان دونوں چودھری برادران کے ہاتھوں مسلسل کھلونا بنی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً یہ سوچ کر دل میں تہیہ کیا، اس سے پہلے جگدوش اسے کھلونا بنا کر میرے خلاف اپنا تابع بنا ڈالے، مجھے فوراً رانی کو چودھری برادران کے ہوسناک چنگل سے چھڑا لینا چاہیے۔ تاہم اس سے پہلے میں نے اپنی جانے زانا سوہنی سے ملنے کا قصد کیا۔ میں اسے جگدوش سے باخبر کر دینا چاہتا تھا کہ وہ خبیث یہاں بھی آ چکا تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ دونوں باپ بیٹی جاگ رہے تھے۔ میں نے انہیں جگدوش سے خبردار کرتے ہوئے تاکید کی کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور نہ ہی اس کا باپ مرادہ اسے گھر پر اکیلا چھوڑے۔ میں نے انہیں ایک یہ بھی خاص ہدایت کی کہ جگدوش آگ سے ڈرتا ہے، لہٰذا اسے دور رکھنے کے لیے گھر میں ہر وقت کوئلوں کی انگیٹھی یا آگ کی 2-3 مشعلوں کو جلتے رہنا اشد ضروری تھا۔ اس کا باپ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو دوبارہ زندہ حالت میں دیکھ کر اسے جو راحت ملی تھی وہ کافور ہونے لگی۔ میری تاکید کے مطابق اس نے ابھی تک گاؤں میں یہ بات مشہور نہیں کی تھی کہ سوہنی دوبارہ گھر آ چکی ہے، ورنہ گاؤں کے لوگ سوہنی کو زندہ دیکھ کر پھر مشتعل ہو جاتے اور اسے بھی شیطانی رخ سمجھتے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے سوہنی کو مردہ حالت میں دفن ہوتے دیکھا تھا۔ میں پہلے ہی گاؤں والی کی مخالفت بھگت رہا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ دونوں غریب باپ بیٹی بھی گاؤں والوں کا عتاب سہتے۔ پتر شوکت، آخر اس موذی جگدوش سے کب جان چھوٹے گی ہماری؟ مجھے تو پھر ڈر لگنے لگا ہے کہیں میری سوہنی دھی پھر مجھ سے بچھڑ نہ جائے۔ سوہنی کا باپ مرادہ پریشان ہو کر مجھ سے بولا۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، چچا تو فکر نہ کر، بہت جلد میں اس موذی شیطان جگدوش کا خاتمہ کر دوں گا۔ تم دونوں ہمت مت ہارنا اور اپنا دل مضبوط کیے رکھنا۔ میں انہیں تسلی دے کر واپس اپنے گھر چلا آیا۔ جگدوش نے گاؤں میں نازل ہوتے ہی میرے خلاف محاذ باندھ لیا تھا۔ اس نے میرے حالات پر کڑی نظر رکھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں اس وقت گاؤں میں دوہرے تہرے حالات کا شکار ہوں، اور وہ یوں تو اپنے کالے اور پر اسرار علوم سے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، مگر دوسرے عام طریقے سے میرے خلاف سازش تیار کر سکتا تھا۔ اور مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں یہ خبیث مکاری سے کام لیتے ہوئے گاؤں والوں اور ان دونوں چودھری برادران کو میرے خلاف مزید بھڑکا کر میرے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا۔ جگدوش عام آدمی کے بھیس میں گاؤں کے لوگوں سے رل مل گیا۔ پھر اس نے اس افواہ کو مزید ہوا دی کہ میں نے اور مرادے نے سوہنی کی لاش پر کالا جادو کر کے اسے دوبارہ زندہ کیا، اور اب عنقریب میں اور مرادہ پورے قبرستان کے مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے یہ سنا تو ایک بار پھر غصے میں ہو گئے۔ وہ اپنے پرکھوں کی لاشوں کی بے حرمتی ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، سب سے پہلے گاؤں والے ایک بڑے ہجوم کی صورت میں مرادے کے گھر جا گھسے۔ انہوں نے جو سوہنی کو وہاں پایا تو جگدوش کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ مرادہ گھبرایا، گاؤں والوں کو کیا جواب دیتا۔ مشتعل ہجوم نے سوہنی کو زندہ حالت میں دیکھا تو مارو مارو کا شور بلند ہوا۔ مرادے کا ڈنڈے مار مار کر کچومر نکال دیا گیا۔ سوہنی بری طرح دہشت زدہ ہو کر گھر سے باہر نکلی، اور یہی جگدوش چاہتا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی خبر ہوئی، میں سمجھ گیا تھا کہ اس کمینے جگدوش نے ایک نئی کہانی گھڑی ہے۔ مجھے گاؤں والوں کی کم عقلی اور مرادے کی موت کا کافی دکھ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب میرے لیے اس قوم میں جگہ نہیں رہی تھی، لہٰذا میں پہلے گاؤں والوں کا وہ غصہ جو ان میں دھر آیا تھا وہ دیکھ کر گھر کا رخ کیا۔ میں منہ چھپائے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نکل کھڑا ہوا۔ شکر تھا کہ سوہنی بھاگ کر زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ سیدھا دوڑتی ہوئی میرے گھر کی طرف ہی آ رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، پھر سوہنی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ نامراد جگدوش کی وجہ سے ایک بار پھر میں اور سوہنی راندہ درگاہ ہو گئے تھے۔ البتہ مجھے یہ تسلی ضرور تھی کہ سوہنی جب تک میرے ساتھ تھی جگدوش اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایسے کڑے وقت میں چودھری حشمت علی خان کا خیال آیا اور میں نے ان کے گاؤں کا رخ کیا۔ میں اور سوہنی چھپتے چھپاتے اپنے گاؤں کی حدود سے دور نکل آئے تھے۔ اچانک فضا میں گولیوں کی آواز ابھری، میں بری طرح ٹھٹکا اور سوہنی دہشت سے چیر مار کر مجھ سے لپٹ گئی۔
اسی وقت ایک کرہت آواز ہماری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے ٹکرائی، خبردار اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ دونوں کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ میں نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلقوں میں آ اٹکا۔ سامنے ہی چند قدموں کے فاصلے پر میں نے دونوں چودھری برادران اور ان کے رائفل بدست حواریوں کو دیکھا۔ ان سب نے اپنی گنوں کا رخ ہم دونوں کی طرف کر رکھا تھا۔ میرا دل جیسے سائیں سائیں کرتی کمپٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ لے چلو ان دونوں کو اٹھا کر، چودھری نیاز کی غصے بھری آواز ابھری، اور پھر ان کے کارندے ہمیں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے چلے۔ ذرا دور ان کی جیپ کھڑی تھی، سوہنی کو بے دردی سے دھکیل کر اس میں سوار کر دیا گیا۔ اپنی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو سوہنی کی، کیونکہ یہ دونوں چودھری برادران مجھ پر بری طرح ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ بہرطور وہ مجھے لے کر اپنی حویلی میں پہنچے اور ہم دونوں کو ایک زمین دوز قید خانے میں لے آئے۔ یہاں پرالی کے علاوہ جانے کیا کیا بکھرا ہوا تھا، ہمیں یہاں قید کر کے چلے گئے۔ یہاں صرف ایک لالٹین روشن تھی۔ اچانک میری نظر سامنے دیوار کے کونے پر پڑی، میں چونک گیا۔ وہاں کوئی مجھے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ کوئی جوان عورت تھی جس کے کھچڑی سے بال چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ شوکت، یہ کون ہے؟ میں نے تہانے کے سیل زدہ دم بہت ماحول میں سوہنی کی لرزہ آواز ابھری۔ میں نے اسے آپ سے لگاتے ہوئے تسلی دی اور پھر اس سے علیحدہ ہو کر اس علم نصیب عورت کی طرف بڑھا۔ وہ دیوار زندان سے پشت ٹکائے اپنا کھچڑی سے بالو بڑا چہرہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ پھر جیسے آہٹ پاتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا تو تب تک میں بھی اس کے ذرا قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مجھے پہچانتے ہی ایک زوردار چیخ ماری۔ شوکت! میں بھی اسے دیکھ کر بمشکل ہی پہچان پایا۔ وہ رانی تھی، کسی کھنڈر کی طرح اس کے ویران چہرے سے آسیبی پرچھائیاں واضح تھی۔ رانی تو یہاں؟ میرے لب سے اچانک نکلا۔ وہ یکدم نرستے قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور حسریائی جنون کے ساتھ گویا مجھ سے شکوہ کرتے ہوئے بولی، دیکھ شوکے، تو نے مجھے کس حال تک پہنچایا، اب تو تیرے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی ہوگی نا؟ یہ تو کیا کہہ رہی ہے رانی؟ میں تو خود تجھے تلاش کرتا پھر رہا ہوں، میں نے بڑے رسان کے ساتھ کہا۔ پھر مجھے اس کے قابل رحم ہیئت قضائی پر بڑا ترس آیا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی، ان حبیث چودھری نے مجھے روزانہ اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور اب تو ان کے کرندے بھی مجھے، وہ اتنا بنا کر رخاصی ہو گئی۔ مارے رکت کے وہ اپنا جملہ بھی پورا نہ کر سکی، وہ بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رو گئی۔ میں دھیرے سے اس کے قریب کیا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور ان دونوں چودھری برادران کی زندگی پر میرا خون رگوں میں مثل لاوا کھولنے لگا۔ میں نے دھیرے سے رانی کو چھوا اور نرمی سے کہا، رانی، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بڑا افسوس ہے۔ تو فکر نہ کر، اللہ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکالے گا۔ شوکت، اللہ کے واسطے مجھے اس جہنم سے نکالتے، بہت ظلم ہوتا ہے مجھ پر یہاں۔ اس کے لہجے کی یاسیت اور درد انگیز فریاد پر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے اسے پھر تسلی دیتے ہوئے کہا، رانی تو ذرا حوصلہ کر، میں انشاءاللہ تجھے ضرور یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ اس نے ایک چونکتی ہوئی نگاہ میرے چہرے پر ڈالی، پھر ذرا پڑے کھڑی سوہنی کو دیکھ کر مجھ سے بولی، یہ کون ہے؟ میں ذرا خاموش ہوا، پھر بولا، یہ سوہنی ہے۔ کیا جگدوش مر گیا؟ وہ عجیب چونکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اسے معلوم تھا کہ سوہنی کون تھی اور کس کے قبضے میں تھی، تاہم میں نے اس کے چہرے کے یکدم بدلتے ہوئے اثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ سوہنی کو میرے ساتھ دیکھ کر ذرا بھی خوش نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں دراصل سوہنی سے ہی اصل محبت کرتا تھا اور میں نے سوہنی کو جگدوش سے قید چھڑانے کا اس قدر پکا عزم کر رکھا تھا۔ یہی سبب تھا کہ سوہنی کو زندہ سلامت میرے ساتھ دیکھ کر وہ حسد میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ نہیں، ابھی وہ شیطان جگدوش زندہ ہے، میں نے آہستہ سے کہا تو وہ یکدم حسریائی انداز میں ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی سوہنی کی طرف لپکی اور میں جب تک اسے سنبھالتا وہ سوہنی کو دبو چکی تھی۔ رکا میں بھی نہیں تھا۔ تو نے میرا شوکہ چھین لیا، تیری وجہ سے میں آج دربدر ہوئی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پاگل پن میں چیختی ہوئی سوہنی کو نوچنے گھسوٹنے لگی۔ سوہنی بیچاری حیران پریشان اپنا دفاع کرنے لگی۔ اتنے میں بھی اس کے قریب جا پہنچا اور رانی کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے الگ کیا اور غصے سے بولا، رانی، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، وہ جنونہ انداز میں بولی۔ یاد رکھ شوکے، میں آج تم دونوں کی وجہ سے بے عزت ہوئی ہوں، میں تم دونوں کو بھی چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ پھر وہ خسرائی انداز میں چلانے لگی، جگدوش، عظیم جگدوش، آ میری مدد کر۔ وہ جگدوش کو پکارنے لگی تو میں نے اس پر لعنت بیچی۔ اچانک دیوار پر ایک بھیانک سایہ ابھرا اور ریش نما ایک سایہ اچھل کر تہہ خانے میں آ گیا۔
یہ جگدوش تھا جسے دیکھ کر سونی کے حلق سے بے اختیار خوف زدہ سی چیخ نکل گئی اور وہ میرے ساتھ چمٹ گئی۔ جگدوش کو دیکھ کر رانی کے مجنونانہ چہرے پر خوشی کے آثار امڈ آئے۔ جگدوش، تو نے مجھے پر اسرار طاقتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا تھا تاکہ میں اپنے محبوب دشمن سے انتقام لوں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اپنا وعدہ پورا کرو جگدوش۔ جگدوش نے اس کی طرف ایک لمبے پھل والا چورا پھینکا اور اس سے کہا، تو چنتا نہ کر میری داسی، مجھے اپنا وچن یاد ہے، اٹھا یہ چورا اور اپنی گردن پر پھیر لے، پھر میں تجھے پیاسی آتما کی صورت میں شکتی دوں گا۔ جگدوش کے حکم دینے کی دیر تھی کہ رانی نے فوراً اس کی تعمیل کی اور چورا اٹھا لیا۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے رانی نے جگدوش کا پھینکا ہوا چورا اٹھا کر اپنی گردن پہ پھیرا۔ سوہنی کے حلق سے مارے دہشت کے چیخ بلند ہوئی اور ادھر میں بھی اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ رانی کے حلق سے خرخراتی ہوئی آواز ابھری، بس اس کی گردن سے بلبل خون بہنے لگا، چورا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور پھر وہ خود بھی زمین پر گر کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ پھر میں نے دیکھا جگدوش اس پر زیر لب کوئی منتر پڑھ کر پھونکنے لگا، تب پھر آنن فانن رانی کا زخمی اور خون آلود وجود غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جگدوش کا خوفناک بھاری بھرکم وجود بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تہخانے کے محدود ماحول میں یک بارگی اعصاب شکن سناٹا چھا گیا۔ سوہنی میرے ساتھ چپکی کھڑی ہزار رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور خود گمسم سا کھڑا تھا۔ ذرا دیر گزری تو میں نے سامنے ایک شبیہ ابھرتے دیکھی۔ میں چونک گیا۔ وہ رانی کی شبیہ تھی جو اب رفتہ رفتہ اس کے پورے وجود میں ڈھلنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد رانی مجسم میرے سامنے کھڑی تھی۔ اب اس کے چہرے سے تکلیف و آرام اور الن نصیبی کی بجائے گہری طمانینت بری پرچھائیاں خلکورے لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی جس سے اس کا وجود بدلا بدلا محسوس ہونے لگا۔ اچانک دروازے پر آہٹ اپری، ہم چونک گئے۔ تہخانے کے دروازے سے وہ دونوں چودھری برادران اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ 4 اور مسلح کارندے بھی تھے۔ رانی انہیں دیکھ کر سلٹ اٹھی اور گراہٹ امیز چیخ کے ساتھ چودھری نیاز اور چودھری پرویز پر جھپٹی۔ اس لمحے ان کے چاروں کرندوں نے رانی کو دبوچا۔ رانی تو پہلے ہی ان پر ادھار کھائے بیٹھی تھی، پھر اپنی آنکھوں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ رانی نے کرندے کی گردن پر دان کھاڑے وہ خلق کے بل لرزہ خیز انداز میں چیخا۔ باقی تینوں نے رانی پر بندوقیں تانی۔ رانی نے شعلہ برساتی نظروں سے انہیں گورا اور باری باری اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کی گردنیں دبوچ لی۔ انہوں نے بندوق کی لبلبی دبائی۔ تہخانے کے محدود ماحول میں کان پھاڑ دھماکے ابھڑے اور بارود کی بو پھیل گئی، مگر رانی اپنی جگہ صحیح سلامت کھڑی تھی۔ وہ لوگ اسے زندہ دے کر بھونج کے رہ گئے۔ رانی نے دونوں کرندوں کی گردنیں دبوچ کر انہیں بے پناہ قوت کے ساتھ تہخانے کی دیوار سے دے مارا۔ ان کے خلق سے خوفناک چیخیں ابھری۔ چوتھے کا بھی رانی نے یہی حشر کیا۔ ادھر دونوں چودھری برادران سمجھ بیٹھے کہ رانی پر جن چڑھ چکا ہے۔ وہ دونوں بھاگے تو رانی نے ایک کو راستے میں چھاپا، وہ چودھری نیاز تھا۔ رانی اپنی خون آلود باچھے پھیلائے مکروہ ہنسی کے ساتھ اس سے بولی، کیوں چودھری، تو نے میری عزت خراب کی ہے، اب اس کا حساب بھی دے، مجھے معاف کر دو۔ چودھری نیاز دہشت سے کپ کپا کر بولا، ہاں تجھے معاف کر دوں گی مگر تیرا خون پینے کے بعد۔ رانی نے انگارہ برساتی آنکھوں سے اسے گھور کر کہا اور پھر اس کی خون ٹپکاتی باچوں سے خوفناک نوکیلے دانت چاکنے لگے اور پھر وہی دانت اس نے چودھری نیاز کی گردن پر گاڑ دیے۔ اس کے خلق سے بھیانک چیخ خارج ہوئی اور وہ نیچے گر گیا۔ رانی جھک کر اس کا خون چوسنے لگی۔ سوہنی اور میں دم بخود کھڑے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ رہے تھے۔ اس بدبخت مردود جگدوش نے رانی کو اپنی شیطانی طاقتوں سے خون آشام ڈائن بنا ڈالا تھا۔ مجھے خود بھی اب رانی سے شدید خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے سوہنی کا ہاتھ پکڑا، دروازے کی طرف دوڑا۔ میرے عقب سے رانی کی خوفناک چیخ ابھری تھی، مگر میں نے جلدی سے باہر نکل کر تہخانے کا دروازہ بند کیا۔ پوری حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ چودھری پرویز کے کرندوں نے ہمیں پھر دبوچا۔ چودھری پرویز بھی وہی کھڑا روئی جا رہا تھا۔ اسے شاید اپنے بڑے بھائی چودھری نیاز کے بھیانک انجام کے بارے میں لرزہ خیز اندازہ ہو چکا تھا۔ میں نے چودھری پرویز سے کہا، چودھری جی میں نے تہخانے کا دروازہ بند کر دیا ہے، اسے اب مت کھولنا۔ رانی ایک خون آشام ڈائن بن چکی ہے، ورنہ وہ ہم سب کو مار ڈالے گی۔ یہ رانی ایک دم ڈائن کیسے بن گئی؟ چودھری پرویز نے خود ساختہ لہجے میں کہا۔ تو جیسے مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا ہو، میں جلدی سے بولا، چودھری جی آپ تو میری بات کا یقین ہی کب کرتے ہیں جو میں آپ کو ساری بات بتاتا۔
اب بھی وقت ہے چودھری صاحب میری بات پر بھروسہ کریں، ورنہ ہم سب اس شیطان جگدوش کی کارستانیوں کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ میری بات پر پہلی بار اکڑ مزاج چودھری پرویز کے چہرے پر پرسوچ تاثرات ابھرے اور وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تو پھر بتا مجھے یہ سارا کیا چکر ہے؟ یہ شیطان جگدوش کون ہے؟ جواباً میں نے اسے بتانا شروع کیا، چودھری جی یہ جگدوش ایک بہت بڑا شیطانی ساحر ہے اور میں نے اسے نابود کر ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں اب تک مصیبتوں کا شکار رہا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے رانی کے ذریعے آپ کے والد وڈے چودھری عالم خان کا قتل کروایا، پھر اب آپ کے وڈے بھرا چودھری نیاز کو بھی بے دردی سے ختم کروا ڈالا۔ رانی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس کی داسی بن چکی ہے اور اب تو اس نے جگدوش کے کہنے پر خود ہی اپنی جان کا خاتمہ بھی کر ڈالا تھا، کیونکہ جگدوش نے میرے سامنے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اگر اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کا خاتمہ کر ڈالے تو وہ اس کی روح کو قابو کر لے گا اور اسے پر اسرار طاغوتی طاقتوں سے مالا مال کر دے گا۔ در حقیقت رانی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں سوہنی سے پیار کرتا تھا جسے اس شیطان نے اپنی قید میں کر رکھا تھا، تاکہ خاص وقت پر اس پر کالا منتر کر کے خود کو ناقابل تسخیر قوتوں کا مالک بنا ڈالے۔ مگر میں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اللہ کے حکم کی طاقت سے اس کا یہ شیطانی منصوبہ ادھورا کر ڈالا۔ اب وہ رانی پر اپنا کالا علم کر کے اسے میرے پیچھے لگا چکا ہے، مگر اب وہ آپ کے لیے بھی خطرناک بن چکی ہے اور آپ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اس لیے اس نے آپ کے کرندوں اور چودھری نیاز کا بے دردی سے خون کر ڈالا۔ اس کی وجہ سے آپ کو اور میرے گاؤں والوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں خود ایک کالے منتر کا پجاری ہوں اور آپ سب لوگ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے، اور یہی بات وہ مردود جگدوش چاہتا ہے تاکہ وہ آپ لوگوں کے دل میں میرے خلاف غلط فہمی بھر کر مجھے اپنے راستے سے ہٹا سکے، جبکہ یہ بات صرف میں ہی جانتا ہوں کہ جگدوش کس طرح ہلاک ہو سکتا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے میں نے چودھری کو سرحد پار کی ریاست کے ٹھاکر دیال سنگھ اور چیلا رام کے بارے میں بتایا۔ میری باتیں سن کر چودھری کے چہرے سے خوائیاں اڑنے لگی۔ میں دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ شاید اب اسے عقل آ جائے۔ وہ کچھ دیر پریشانی کے بعد بولا، اب مجھے یہ بتا کہ اس ڈائن سے کس طرح پیچھا چھڑایا جائے؟ چودھری صاحب وہ اب میرے علاوہ سوہنی اور آپ کی بھی جان کی دشمن بن چکی ہے۔ میں نے کہا، اسے خلا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کسی طرح تہخانے میں آگ لگا دی جائے، کیونکہ یہ شیطانی لوگ آگ کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تہخانے میں آگ لگا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہماری پوری حویلی جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ چودھری پرویز پریشان کن لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں، ہمیں یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا، ورنہ ایک بار اگر وہ خون آشام ڈائن تہخانے سے آزاد ہو گئی تو پھر وہ ہمیں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے آخر میں اسے ڈراتے ہوئے کہا تو وہ ذرا دیر کی تفکیر امیز خاموشی کے بعد ختمی لہجے میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس حرامزادی ڈائن کو تہخانے کے اندر ہی قید میں رکھا جائے، خود ہی وہ مر جائے گی۔ تو ایک بات بتا، وہ آخر میں بولا تو میں نے فوراً کہا، جی جی بولیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو کسی طرح اس بڑے شیطان جگدوش کو فنا کر ڈال، اس طرح اس کی یہ چیلی ڈائن بھی آپ ہی آپ مر جائے گی؟ ہاں، اس طرح یہ ممکن تو ہو سکتا ہے، مگر چودھری صاحب اس شیطان جگدوش کو خلا کرنے میں مجھے جانے ابھی کتنا وقت اور لگے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے فنا ہونے سے پہلے وہ ڈائن ہی تہخانے سے آزاد ہو جائے۔ میں نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اس سے کہا تو وہ جلدی سے پر امید ہو کر بولا، نہیں، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا، تم بالکل بے فکر رہو، میں آج ہی اپنے کرندوں کو ہدایت دے کر تہخانے کے دروازے پر پہرے بٹھا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں الجھن امیز سوچ میں غرق ہو گیا۔ مجھے اب جگدوش سے زیادہ رانی کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا، اور میں پہلے یہی چاہتا تھا کہ جگدوش سے پہلے کسی طرح رانی کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ خدشہ تھا کہ اگر ایک بار رانی، جو اب ایک خوفناک اور خون آشام ڈائن بن چکی تھی، وہ تہخانے سے باہر نکل آئی تو چودھری پرویز تو اپنی جان سے جاتا ہی میری اور سوہنی کی جانوں کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا۔ کیا سوچنے لگے اب تم؟ مجھے پرسوچ خاموشی میں پا کر چودھری پرویز نے پوچھا۔ میں نے اسے کیا جواب دیتا؟ میں خود گمگو میں مبتلا تھا۔ چودھری صاحب، اگر آپ اس ڈائن کو قید میں ہی رکھنا چاہتے ہیں تو یہی صحیح، میں اب چلتا ہوں۔ جگدوش جیسے ہی مجھ سے بھڑنے کی کوشش کرے گا، میں اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اب کدھر جاؤ گے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ تو جانے کیوں مجھے اپنے وجود میں سرسراہٹ سی اترتی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے گھر جاؤں گا، میں نے کہا، مگر ہم نے تو سنا ہے وہاں تمہارے گاؤں کے لوگ تم دونوں کے خون کے پیاسے ہیں۔
وہ ایک نظر سونی کے چہرے پر ڈالتے ہوئے مجھ سے بولا، اس کی بات درست تھی، گاؤں والوں نے سونی کے باپ مرادے کو خلا کر ڈالا تھا، میرے لیے اب اپنے گاؤں جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ یوں تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ یہاں سے سیدھا چودھری خشمت علی خان کی حویلی میں جاؤں گا، مگر یہ بات میں چودھری پرویز کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں پھر میری طرف سے دوبارہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا۔ کیا پتا چودھری پرویز ابھی تک چودھری خشمت علی خان کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہو۔ اگرچہ میں نے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی تھی، بہرحال میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، اللہ کی زمین بڑی ہے، کہیں تو پناہ مل ہی جائے گی ہم دونوں کو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی سونی کی طرف دیکھا، تم کہیں چودھری خشمت علی خان کے تو نہیں جا رہے؟ اچانک چودھری پرویز نے میری طرف بھامتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں ایک لمحے چونک گیا، پھر صاف کوئی میں اپنا سر ہلایا۔ نہیں، میرے سر کی اسپاتی جمپس پر ایک سرسراتی ہوئی مکاری بھری ہنسی میں بولا، ٹھیک ہے، مگر چودھری خشمت علی خان کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، ہو سکے تو وہ ہمیں معاف کر دے۔ میں اس کی بات پر یکدم خوشی سے بولا، سچ چودھری صاحب؟ ہاں بالکل سچ، اب تم جاؤ، چودھری پرویز نے اسرار بھری مسکراہٹ سے کہا، اور پھر میں سونی کو لے کر خوشی خوشی چودھری خشمت علی خان کی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پہنچا تو حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ چودھری خشمت علی خان، اس کا گبرو بیٹا خاور علی خان اپنے مسلح کارندوں کے ساتھ چودھری پرویز کی حویلی پر خلا بولنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا اور جلدی جلدی چودھری خشمت علی خان کو ساری کتھا سنا ڈالی کہ چودھری پرویز کے دل سے اب غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔ نیسو نے رانی کے ڈائن بننے اور چودھری پرویز کے بڑے بھائی چودھری نیاز کی ہلاکت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ میری بات سن کر چودھری خشمت علی خان کے چہرے کی سرخی معمول پر آنے لگی، مگر اس کے بیٹے خاور کا تیش بھر بھی کم نہ ہوا اور وہ اپنے باپ سے بولا، ابا جی کچھ بھی ہو جائے، چودھری پرویز کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ اس نے آپ پر بلا وجہ قاتلانہ حملہ کرنے کی جرأت کیسے کی؟ اس نے ہماری غیرت کو للکارا۔ میں اس کے خطرناک عزائم جان کر پریشان ہوا، البتہ اس کا باپ اسے سمجھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، خاور پتر، اب مٹی ڈالو، اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ نہیں ابا جی، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس کی غلطی سے آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ خاور کا غصہ کسی بھی طور پہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ پتر، زندگی اور حیاتی سونے رب دے ہاتھ ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں، بس اب بھول جا۔ باپ کے سمجھانے پر میں نے دیکھا اس کا بیٹا خاموش تو ہو گیا تھا، مگر اس کا اندرونی ابال کسی طور بھی کم نہ ہوا تھا۔ میں اندر سے ڈرنے لگا، کہیں اگر یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے تو جگدوش کو اپنی چال چلنے کا موقع مل جائے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ اس خون خرابے اور جنگ و جدال میں کوئی ایسا بھیانک واقعہ بھی ظہور پذیر ہو جاتا جو پورے علاقے کو سیاہ آندھی میں لپیٹ دیتا۔ میں نے جب خاور کو ڈرانے کی غرض سے چودھری خشمت علی خان کو رانی کے ڈائن بننے اور شیطان جگدوش کے بارے میں بتایا تو خاور کو میری بات کا ذرا برابر بھی یقین نہ آیا۔ وہ مجھے غصیلی نظروں سے گھورتا ہوا سیخ پا ہو گیا۔ میں نے چودھری خشمت سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے گاؤں میں پناہ دے، کیونکہ میرے گاؤں والے میری اور سونی کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ چودھری خشمت علی خان نے یہاں میری پوری مدد کی۔ پھر اس نے وہیں اپنی حویلی کے قریب میں اپنے ایک مزرعہ خوشی محمد کے گھر میں رہنے کو کہا، اور مجھے اپنے بوڑھے تایا اور تائی کو بھی وہیں فروکش ہونے کا کہا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سمایا، مگر چونکہ ابھی میرا اپنے گاؤں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے اس بھلے ماس انسان نے میری یہ مشکل بھی خر کر ڈالی۔ اپنے چند آدمی بھیج کر تایا اور تائی کو یہاں بلا لانے کا حکم صادر کیا۔ خوشی محمد ایک بوڑھا شخص تھا اور چودھری خشمت علی خان کا پرانا خدمت گزار بھی تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، ایک ہی بیٹا تھا جو شادی کے بعد شہر جا بسا تھا اور لوٹ کر بوڑھے باپ کی خبر تک نہ لی۔ اس کا گھر کچا مگر کشادہ صحن والا تھا۔ اس میں 2 بڑے کمرے اور ایک چھوٹا سا سٹور نما کمرہ تھا۔ خوشی محمد کو چودھری خشمت علی خان نے اپنی حویلی میں ملازموں والے کمرے میں رکھ لیا تھا۔ تایا تائی آ چکے تھے۔ میں نے انہیں دل با جبر کے رانی کے متعلق محض اتنا ہی بتایا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تایا تائی بیچارے پہلے ہی صدمے سے نڈال تھے۔ یہ خبر سن کر وہ مزید بے حال ہو گئے۔ میں نے اور سونی نے انہیں سنبھالا، مگر دونوں ہی اب زندہ لاش کی طرح ہو گئے تھے۔ ادھر میرا اور سونی کا ایک چھت تلے رہنا مایوس ثابت ہو رہا تھا، مگر وہ کہاں جاتی؟ اس کا دنیا میں اب اللہ کے سوا اور کوئی نہ رہا تھا۔ چودھری خشمت نے ہمیں فوراً شادی کا مشورہ دیا اور یوں یہ کام بھی بخوبی انجام پذیر ہوا۔ سونی اب محبوبہ کے بعد میری بیوی بن چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔
مگر اب بھی ہماری خوشیوں کو جیسے گہن لگا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جگدوش کا خطرہ اب بھی اس کے سر پر ننگی تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ اچانک ایک دن مجھے روح فرسا اطلاع ملی، چودھری پرویز کی حویلی میں چند نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس کی حویلی کے تہانے پر متعین اس کے محافظوں پر کیا گیا تھا۔ ان نامعلوم حملہ آوروں نے بعد میں تہانے کا دروازہ کھولا۔ رانی، جو اب جگدوش کے کالے منتر کی وجہ سے ایک خون آشام ڈائن بن چکی تھی، آزاد ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی عزت کے لٹیرے چودھری پرویز پہ حملہ کیا اور اسے خلا کر ڈالا۔ چودھری پرویز کے کالے کرتوتوں کا یہی انجام ہونا تھا، مگر اب مجھے خود سے زیادہ سوہنی کی فکر تھی، کیونکہ وہ سراپا انتقام بنی ہوئی تھی، سوہنی کو اپنی محبت کا قاتل سمجھے ہوئی تھی۔ مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کس کی حرکت تھی۔ اچانک میرے ذہن میں چودھری خشمت علی خان کے بیٹے خاور کا نام ابھرا۔ میں پہلے ہی یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ چودھری پرویز کی حویلی کے تہانے کے محافظوں پر حملہ اور بعد میں تہانے کا دروازہ کھول کر رانی کو آزاد کرنے کی یہ حرکت دانستہ پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم کا نتیجہ تھی، اور یہ حقیقت ہاور ہی اچھی طرح جانتا تھا کہ رانی چودھری پرویز کے خون کی پیاسی تھی۔ یقیناً یہ حملہ اس نے اس مقصد کے لیے کروایا ہوگا تاکہ رانی آزاد ہوتے ہی سب سے پہلے چودھری پرویز کا خون کر ڈالے۔ اگر ایسا تھا تو ہاور نے انتقام میں اندھا ہو کر ایک بہت بڑی اور سنگین غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ اب ہمارے علاوہ جانے کس کس کو بھگتنا پڑتا۔ بہرطور اب مجھے پہلے سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی، کیونکہ میں نے ذریعہ معاش کے لیے چودھری خشمت علی خان کی زمینوں پر ٹریکٹر چلانے کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ مگر اب رانی کے آزاد ہوتے ہی مجھے یہ نوکری کرنا بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ میں اور سونی اب دورے تریرے خطرے کا شکار ہونے لگے تھے۔ ایک خطرہ ہمیں جگدوش کی طرف سے تھا، دوسرا رانی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری زندگی اب ایک بار پھر تلاطم حیث طوفانوں کی زد میں آنے والی تھی، مگر میں نے کب ہمت ہارنا سیکھا تھا۔ تاہم اب میں سنجیدگی سے نقل مکانی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا ارادہ شہر جا کر بسنے کا تھا۔ مجھے اس بات کی تسلی ہی تو تھی کہ جب تک سوہنی میرے ساتھ تھی، جگدوش کی حیثیت کچھ بھی نہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی موت آپ مر سکتا تھا، کیونکہ سوہنی کو حاصل کیے بغیر اس کا امر سادھنا والا شیطانی منصوبہ ادھورا ہی تھا۔ اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ اب جگدوش کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور مجھے اسے تلاش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، کیونکہ اب میں اس کے پیچھے نہیں تھا بلکہ وہ خود میرے تعاقب میں تھا، اور میرے ہوتے ہوئے وہ سونی کو ہاتھ بھی لگانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس ملعون مردود نے رانی کو خون آشام ڈائن بنایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے ختم کرے، سوہنی کے حصول کے لیے اپنا راستہ صاف کر سکے۔ ایک دن میں جلدی کھیتوں سے گھر لوٹ آیا۔ گھر داخل ہوا تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ رانی گھر پر موجود تھی اور تایا تائی کے چہرے پر خوشی کے ڈھونگرے برس رہے تھے، مگر بیچاری سوہنی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے خوفناک نظر سے رانی کو گھورا اور غصے میں کہا، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ فوراً دفع ہو جا یہاں سے۔ تایا تائی نے جو یہ سنا تو مجھ پر برس پڑے۔ پتر، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ رانی کو نہیں پہچان رہا؟ میرے تایا نے حیرت سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تایا ابا، یہ رانی نہیں، ایک ڈائن ہے جو اب ہماری جان کی دشمن بن چکی ہے۔ میں نے رانی کو غصے سے کہا تو تائی جیسے پہلے ہی مجھ پر ادھار کھائے بیٹھی تھی، فوراً میرے دوارے ہو گئی۔ عقل کو ہاتھ مار شوکے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں تائی، یہ رانی نہیں بلکہ اس کی جو روح ہے وہ رانی کے بیس میں یہاں آ گئی ہے۔ اسے اس مردود شیطان جگدوش نے چڑیل بنا ڈالا۔ میں نے تائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ادھر مکار رانی، جو اس وقت اپنا ڈائنو والا روپ بدلے بیٹھی انسانوں والے روپ میں تھی، ایک دم زارو کتار رونے لگی۔ تائی تایا پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اسے پھر اپنے ساتھ چمٹایا اور تایا مجھ سے منت کرتے ہوئے بولے، پتر شوکے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ رانی کا تجھ سے آخر کون سا خدا واسطے کا بیر ہے جو تو اس کی جان کا دشمن بنا ہے؟ اگر تو ہم سے خوش نہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تایا کی بات سن کر میں تڑپ کر بولا، نہیں نہیں تایا جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کچھ کہتے کہتے رکا۔ انہیں سمجھانا بے سود تھا، ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ رانی جیسی بھیانک اور انتقام کی ماری ڈائن کا اصلی روپ ابھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اور میں انہیں سمجھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے یہ بڑی مشکل اور خطرناک صورتحال تھی۔ رانی ہمارے ساتھ رہنے لگی، اب تو میں اپنی بیوی سونی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں ہی رانی کی اصلی اور بھیانک حقیقت سے واقف تھے۔ رانی بھی مجھے اور بالخصوص سونی کو اکثر ہونہار نظروں سے گھورا کرتی۔
ایک دن میں نے موقع پاتے ہی رانی سے دھمکی امیز لہجے میں کہا، بدبخت، تو یہاں سے فوراً چلی جا ورنہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت تایا اور تائی اندر کمرے میں لیٹے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، رانی کو سٹور والا کمرہ دیا ہوا تھا اور میں بے درک وہاں جا گھسا، جبکہ سونی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ ہمارا ہی کمرہ تھا۔ مجھے سامنے پا کر اچانک رانی کا چہرہ بدلا، وہ یکدم اپنی شکل بدلنے لگی۔ وہ ایک بھیانک اور خون آشام چڑیل کے روپ میں میرے سامنے تھی۔ میں بھی ذرا محتاط ہو کے کھڑا ہوا۔ وہ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی گرا کر بولی، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ پر جھپٹی اور اپنے استحوانی سیاہ ہاتھوں کی انگلیوں کے لمبے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ کھرچ ڈالا۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی، مگر میں نے اپنے ہاتھ معطل نہیں ہونے دیے اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچا اور نیچے گرا دیا۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ بلا کی شیطانی طاقت تھی۔ اس نے زور سے مجھے اچھالا، میرا سر دیوار سے جا لگا، میرے حلق سے باعث تکلیف کراہ آمیز چیخ نکلی اور آنکھوں کے سامنے تاریکی بھی تیرنے لگی۔ رانی اٹھ کر باہر کو لپکی۔ میں سمجھ گیا وہ کہاں جانا چاہتی تھی۔ سونی کا خیال آتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں نے 2-3 بار سر کو جھٹکا تاکہ دماغ میں اترنے والی تاریکی غالب نہ آئے، ورنہ اگر میں بے سدھ ہو جاتا تو سونی کو اس بھیانک اور خون آشام چڑیل سے کوئی بھی نہ بچا سکتا۔ لہٰذا میں اٹھ کر بھاگا۔ اچانک مجھے قریب کے کمرے سے سونی کی کربناک چیخ سنائی دی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ رانی نے میری محبوب بیوی سونی کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ میں مجنونانہ انداز میں چیخ مار کر رانی پہ جھپٹا اور عقب سے اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو کا شکنجا کس کر اسے اپنی طرف جھٹکا دیا تو دوسرے ہی لمحے اس کا سر گردن سمیت میرے دونوں بازو کے شکنجے میں آ گیا۔ رانی کا سر تن سے جدا ہوا تھا، مگر اس کا سر میرے ہاتھوں میں دبا مکروہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سونی نے یہ دہشتناک منظر دیکھا تو بے ہوش ہو کر میرے ہاتھوں میں جھول گئی۔ میں نے فوراً اپنے بازو پر بابا کمال شاہ کا تعویذ اتارا اور جلدی سے سونی کے گلے میں ڈالا۔ میں نے یکدم اپنے بازو پر بندے تعویذ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام دیا اور پھر چڑیل کے دونوں استحوانی ہاتھوں کا پنجہ سونی کے گردن سے چھڑانے لگا۔ اتنے میں فرش پر پڑی چڑیل کی کھوپڑی چیخیں مارتی ہوئی فضا میں بلند ہو کر میری پیشانی سے ٹکرائی۔ میرا سر چکرا گیا، مگر میں نے تکلیف کی پرواہ نہ کی۔ بالآخر سونی کی گردن چڑیل کے شکنجے سے آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ پھر میں نے اسے پرے دھکیلا اور فوراً سونی کے بے سدھ وجود کو سنبھال کر اسے چارپائی پہ لٹایا۔ ادھر چڑیل غراتی چیختی ہوئی زمین پر لڑکتے ہوئے اپنے سر کو اٹھانے کے لیے لپکی۔ میں نے اس کے سر کو لات مار کر فٹ بال کی طرح اچھالا، پھر اس کا کٹا ہوا سر اچھل کر کھلے دروازے سے باہر نیم تاریک صحن میں جا پڑا۔ وہاں تایا اور تائی مجھے کھڑے نظر آئے۔ وہ شاید اس دھما چوکری کی آوازیں سن کر جاگ گئے تھے اور اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ سر ان کے قدموں سے ٹکرایا تھا۔ چڑیل بھی اپنا سر اٹھانے کے لیے باہر کو لپکی۔ تائی نے یہ دہشتناک منظر دیکھا تو غش کھا کر گر پڑی۔ تایا نے البتہ خود کو سنبھالے رکھا، فوراً ہی زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا ان کے قدموں میں پڑے ہوئے سر نے ایک زوردار اور لرزہ خیز چیخ ماری اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے سر کو آگ لگ گئی۔ اس کے سر کو آگ لگنے کی دیر تھی کہ چڑیل کا سر بریدہ وجود بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی لپیٹ میں آیا۔ اس کے بعد ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ میں نے بے اختیار سکون کی گہری سانس لی۔ تایا حیرتناک نظر سے یہ وحشت انگیز منظر دیکھ رہے تھے، پھر مجھ سے بولے، پتر یہ سب کیا ہے؟ تایا یہ وہی خون آشام چڑیل تھی جو رانی کا بھیس بدل کر یہاں رہنے لگی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس سونی کو خلاق کرنا چاہتی تھی، پر تایا زمین پر پڑے بے ہوش تائی کی طرف متوجہ ہوئے اور میں اندر کمرے کی طرف دوڑا۔ پھر بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لا کر یہ خوشخبری سنائی کہ وہ چڑیل جل مری ہے۔ پھر مان باہر صحن سے مجھے تایا ابا کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، پتر شوکت ادھر آ جلدی، تیری تائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں اور سونی دوڑ کر صحن میں آئے۔ تائی کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تشویش نے آن گھیرا۔ میں نے اکرو بیٹھ کر تائی کی نبض ٹٹولی اور پھر ان کے سینے کی دھڑکن سنی تو وہاں اتھاہ خاموشی تھی۔ میں لرز گیا۔ تائی اس دہشت انگیز منظر کی تاب نہ لا کر مر چکی تھی۔ رانی نے چڑیل کے روپ میں اپنی ہی ماں کو مار ڈالا تھا۔ مجھے تائی کی موت کا بہت غم تھا۔ تایا تو جیسے غم سے نڈال ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر میں نے اور سونی نے بڑی مشکل سے تایا کو سنبھالا اور تائی کی تجہیز و تدفین کا بندوبست کیا۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا تھا، مگر چڑیل کے مرنے پر لوگوں نے سکون کی سانس بھی لی تھی، مگر ان کا یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔
کیونکہ اس اندوناک واقعے کے بعد سے گاؤں میں لرزہ ہیس اور خونی وارداتوں کا آغاز ہو گیا۔ پھر روزانہ ہی کسی نہ کسی شخص کا بڑی بے دردی سے قتل ہونے لگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ خونی وارداتیں وہ مردود جگدوش ہی کر رہا تھا، اس طرح وہ یہاں کے لوگوں کو بھی مجھ سے متنفر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ گاؤں کے بیشتر لوگوں نے ایک ریش نما خوفناک یک چشم والے انسان کو یہ خونی وارداتیں کرتے دیکھا تھا، اور جگدوش نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے میرے خلاف ورگلایا تھا کہ وہ یہ سب میرے کہنے پر کر رہا ہے، اور وہ یعنی جگدوش در حقیقت میرے ہی کالے علم کی پیداوار تھا۔ لہٰذا جب تک میں اور سوہنی اس گاؤں میں رہیں گے وہ یہ خونی وارداتیں کرتا رہے گا، اور ایک دن سارے گاؤں والوں کو ہلا کر ڈالے گا۔ اس کی اس دھمکی پر پورے گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں اندر سے تل ملا کر رہ گیا۔ جگدوش کی یہ سازش تھی، اس طرح وہ مجھے اور سوہنی کو بے گھر کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے ہوئے سوہنی کو مجھ سے چھین لے۔ اب تو یہاں بھی سارا گاؤں میری اور سوہنی کی جان کا دشمن ہو گیا۔ میں نے لاکھ اپنی صفائیاں پیش کرنا چاہی، مگر لوگوں کی عقل پر پردے پڑ چکے تھے۔ بالآخر ایک دن چودھری خشمت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں اور سوہنی جتنی ممکن ہو سکے گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں۔ انہوں نے اس تشویش کا بھی اظہار کر ڈالا کہ اگر ہم نے جلدی گاؤں بدری اختیار نہ کی تو گاؤں کے مشتعل افراد کا ٹولہ مجھے اور سوہنی کو جان سے مار ڈالے گا۔ ایسے اب ہمارے لیے ایک لمحہ بھی گاؤں میں رہنا ممکن نہ رہا تھا۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کوئی ناخوشگوار واقعہ جنم لے، میری اور سوہنی کی اس میں ہی عافیت ہے کہ ہم دونوں فی الفور اس گاؤں سے ہجرت کر جائیں۔ تایا ابا کو ہمارے جانے کا کافی دکھ تھا۔ وہ واپس اپنے گاؤں لوٹ گئے تھے اور اپنی دکان سنبھال لی۔ چنانچہ میں اور سوہنی صبح صبح اپنا مختصر سا بوریا بستر سمیٹ کر شہر جانے والی لاری میں سوار ہو گئے۔ شہر جانے والی لاری میں تو ہم بیٹھ چکے تھے، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم شہر کہاں جا کر رہیں گے۔ وہاں ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہ تھا، بس ایک اندھی منزل تھی اور نامعلوم سمت۔ تھوڑی دیر کے بعد لاری چل پڑی۔ سرے شام ہم شہر پہنچے۔ لاری اڈے پر ویرانی تاری تھی۔ میں اور سوہنی لاری سے اترے۔ سوہنی نے دیہاتی طرز کا شٹل کاک برقع پہن رکھا تھا۔ ہمیں بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ اڈے پر ہی چھوٹا سا چھپر ہوٹل تھا۔ ایک کونے کی بوسیدہ سی میز کرسیوں پر ہم بیٹھ گئے۔ میرے پاس تھوڑی سی جمع پونجی تھی جو مجھے کوئی روزگار ملنے تک احتیاط سے خرچ کرنا تھی۔ شکر تھا کہ یہ لاری اڈے پر ایک تنگ و تعریف سا مسافر خانہ بھی بنا تھا۔ میں نے آج کی رات ادھر ہی بسر کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ سالن کی ایک ہی پلیٹ منگوائی۔ ہم نے جیسے تیسے آتش شکم سرد کی اور میں سوہنی کو لیے سیلن زدہ سے اس مسافر خانے میں آیا۔ ہمارے پاس صرف ایک بکچی اور کپڑے کا بوسیدہ سا ٹرنک تھا۔ ہم اکھڑے ہوئے پلستر والے فرش پر دڑی بچھا کر بیٹھ گئے۔ شکر اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو بالکل ہی دربدر ہو چکے ہیں۔ لمحے بھر کی افسردگی سے خاموشی پر سوہنی نے غمگین آواز میں مجھ سے کہا تو میں اسے تسلی دینے کی غرض سے بولا، نہیں سوہنی، اللہ پر بھروسہ رکھ، اب وہی ہمارا آسرا اور سہارا ہے۔ تو دل چھوٹا نہ کر اپنا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور میرے ساتھ تو بھی۔ نہ سوہنی نہ، ایسا کیوں سوچ رہی ہے تو؟ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ کر نرمی سے کہا۔ وہ بیچاری میری بات پر سسک کر رونے لگی۔ میں نے بے اختیار محبت سے اسے اپنے گلے لگایا۔ تھوڑی دیر گزری تو دو سپاہی فرش پر ڈنڈا بجاتے ہوئے آئے۔ وہ دونوں ہی مجھے خرام خور محسوس ہوئے۔ سوہنی نے جلدی سے اپنے چہرے پہ برقعے کا نقاب چڑھایا۔ وہ دونوں مجھے اور سوہنی کو گھور گھور کر تکنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک کڑکدار لہجے میں بولا، کون ہو تم لوگ؟ کون سے گاؤں سے بھاگ کر آئے ہو؟ بھاگ کر آئے ہیں؟ ناجی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ میں نے پریشان ہو کر کہا تو دوسرا سپاہی اپنی چنگیزی مونچھوں کو مروڑیاں دیتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ہمیں تو نے کیا اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے جو ہم تیری ماجے ساجے والی باتوں میں آ جائیں گے؟ ذرا نکاح نامہ۔ میں اس کی بات پر فکر مند ہونے لگا، کیونکہ نکاح نامہ سنبھالنے کی مجھے کب ہوش تھی اور نہ ہی ضرورت۔ میں نے ملتجی لہجے میں ان سے کہا، او جی نکاح نامہ تو میرے پاس نہیں، مگر نکاح نامہ ہو بھی کیسے سکتا ہے تیرے پاس؟ تو ضرور اس کڑی کو بھگا کے لایا ہے۔ چلو نہ ذرا تھانے، تیری مہمانداری کریں گے، تو آپ ہی آپ سچ بول دے گا۔ اتنے میں سونی نے نقاب کے پیچھے سے منت بھرے لہجے میں اس سے کہا، نہیں میں اس کی بیوی ہوں، یہ مجھے بھگا کر نہیں لایا۔ ہاں تو تیرے گھر والوں سے پوچھ ہی لیں گے، بعد میں ابھی تو تم دونوں تھانے چلو۔ پہلے والے نے غصے میں کہا تو دوسرا اپنے ساتھی سے بڑبڑانے والے انداز میں بولا، مجھے تو یہ دونوں چور بھی لگتے ہیں۔ نہیں ہم چور نہیں، میں نے ایک دم غصے سے کہا۔ اچھا؟ پہلا والا مجھے گور کر بولا، پھر معنی کے اس لہجے میں بولا،
تمہارے آنٹی میں کتنے پیسے ہیں؟ میں اس کی بات کا مطلب فوراً جانا اور اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو اس نے نہ صرف وہ نوٹ چھینے بلکہ میری جامہ تلاشی لے کر باقی بچے کچھ مزید روپے بھی چھین لیے۔ اس کی اس حرکت پر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرے پیسے واپس کرو۔ نذرانہ دیتا ہے، ابھی تم دونوں کو تھانے لے جا کر خار کر دیں گے۔ دوسری نے خبیث لہجے میں سونی کی طرف دیکھ کر مجھے دھمکی دی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور پھر اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سخت جملہ کہتا، اچانک سونی نے مجھے کہا، شوکت حسین رہنے دو، تیری رن سمجھدار لگتی ہے، وہ ہماری بات سمجھ گئی ہے، چلو ماں چھوڑو انہیں۔ دوسرے سپاہی نے اپنے پہلے والے ساتھی سے کہا اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں اپنی جگہ پہ تل ملا کے رہ گیا۔ سونی، یہ کیا کیا تو نے؟ اب تو ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہی، میں نے فکر سے کہا تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، تیرے سر کا صدقہ گیا مٹی ڈالو، ورنہ یہ ہمیں تھانے لے جا کر بہت بے عزت کرتے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میں اس کی بات پر تھکے تھکے انداز میں دوبارہ اس کے قریب بیٹھا۔ اب میرے دل و دماغ میں پریشان کن حالات نے جلگار کر ڈالی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خود سے زیادہ سونی کی فکر ستانے لگی تھی۔ ہمارے پاس 2 جوڑے کپڑوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ایک پھوٹی کوڑی بھی تو نہیں تھی ہمارے پاس۔ گویا کل کا سورج ہمارے لیے پریشان کن حالات اور اذیت ناک گھڑیوں کے ساتھ طلوع ہونا تھا۔ مجھے سولیدہ حالات میں گمسم بیٹھا دیکھ کر سونی نے نرمی سے کہا، کیا سوچنے لگے شوکت؟ آپ کیا سوچنا، پتہ نہیں صبح ہمارے لیے کیسی کیسی پریشانیاں لے کر آئے گی۔ میں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ شوکت، مایوسی گناہ ہے، رب سونا خیر کرے گا، تو بہت ہمت والا جوان ہے، پھر یہ مایوسی کیسی؟ اس کے ملائم اور گداس لہجے میں جانے کیا جان فضا جادو تھا کہ میں اپنے انداز ایک عجیب سا حوصلہ محسوس کرنے لگا۔ شوکت، ہم صبح ہوتے ہی بڑے بڑے بنگلوں کی طرف چل نکلیں گے، وہاں ضرور کوئی ہم دونوں کو نوکر رکھ لے گا۔ تو بڑی سیانی ہو گئی ہے، میں تو تجھے ایسے ہی سمجھتا تھا۔ وہ خولے سے مسکرائی۔ اس نے اب اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا تھا۔ شادی کے بعد اس کے ملکوتی حسن میں مزید نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے نرم و گداس گالوں میں گلابو سی رنگت مزید سحابی ہو گئی تھی اور اس کی گہری جھیل جیسی آنکھیں، جہاں پہلے ہر سمے اداسی کے کھنڈر آباد رہتے تھے، وہاں خوشیوں کے خوابناک کنول کھلنے لگے تھے۔ مگر میں تجھے ان بڑے بڑے بنگلوں میں کام کرنے نہیں دوں گا، تو میرے دل کی رانی ہے اور رانی بن کر رہے گی۔ میں نے محبت باش نظروں سے اس کے گلابی چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو مارے خیا کے اس نے اپنا سر جھکایا۔ ہم وہیں لیٹ گئے، مگر میں جاگتا رہا۔ رات دبے پاؤں سڑک رہی تھی، باہر تاریک سناٹا پھیل گیا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک ایک چیخ پر میری آنکھ کھلی۔ میں ویسے ہی کھٹکے کی نیند سو رہا تھا، رات ابھی تمام نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا سونی میرے ساتھ لپٹ گئی اور خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت مارے دہشت کے پیلی پڑنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا، اسے سنبھالتے ہوئے پرتشویش لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے، کیا ہوا سونی؟ وہ باہر کوئی ہے، وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ کوئی ٹانگ پکڑ کر کھینچ رہا تھا، اس نے بتایا۔ تو میں جلدی سے اٹھا، مسافر خانے سے باہر آیا، چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔ ہرسو تاریک سناٹا طاری تھا، وہاں مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں دوبارہ ادھر آ کر سونی کو تسلی دیتے ہوئے بولا، باہر کوئی بھی نہیں، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا تھا۔ میں نے اسے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ایک شناسہ اور گراہٹ آمیز آواز مجھے سنائی دی، مورو کی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ یہ آواز مسافر خانے کی اس تنگ و تاریک کمرے کی چھت سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار آواز کی طرف اپنے سر کو اٹھایا اور میری رگوں میں خون مجمد سا ہونے لگا۔ چھت پر اسرار سے روشنی پھیلی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا چھت سے ایک قوی ہیکل اور بد شکل چھپکلا چپکا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے کی جگہ جگدوش کی آنکھ والا بھیانک سا سر نظر آ رہا تھا۔ اس کے خوفناک چہرے پر بڑی مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دوبارہ مجھ سے گراہٹ آمیز آواز میں بولا، تم دونوں کب تک مجھ سے بچو گے؟ میں تمہیں ہر جگہ ذلیل و خوار کروں گا۔ اب بھی وقت ہے، میرا کہا مان لو اور اس ناری کو میرے حوالے کر دو۔ اس کے انداز سے مجھے خوف ہونے لگا اور اس کی جگہ اب مجھے جوش اور آمیز تیش نے لے لی۔ چنانچہ اگلے ہی لمحے میں نے بلا خوف اس سے کہا، اے لانتی شیطان، تو اپنی خیر منا، تیری اس منحوس زندگی کے اب تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ پھر اچانک سے میں نے سونی کو آنکھ ماری اور اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور تھوڑی سی کپڑے کو آگ لگا کے وہ کپڑا اس کی طرف اچھالا۔ جیسے ہی میں نے وہ کپڑا اس کی طرف اچھالا، اچانک سے اس کے سارے تن بدن کو آگ لگ گئی۔
اب جب اس آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تو وہ چیخنے چلانے لگا۔ چیختے مارتے مارتے اچانک اس کا سارا وجود دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح ایک شیطان جگدوش کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر میں اور رانی واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور خوشی خوشی وہاں پہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔